अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि जिन्नात का बेटा आपको पसंद आ रही होगी। आइए आगाज़ करते हैं आज की किस्त नंबर 9 का। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी किस्त का आगाज़ करूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। बाबा तज़ब्ज़ब और परेशानी में मुब्तला हो गए। वो कभी अपनी बीवी की तरफ देखते और कभी शानूर की तरफ। दूसरी तरफ उनका बाप मुजस्सम इब्लीस खड़ा था और उसके इरादे भी खतरनाक थे। बाबा के दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई और वो सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे हक के फैसले के आगे सर निगू होकर अपने बाप को मार देना चाहिए? अगर मैंने अपने बाप को मार दिया तो शाहनूर मेरी बीवी को मार डालेगी। वो शाहनूर जिसके वो सदियों से किस्से भी सुनते आए थे, आज उनके सामने आई भी तो उनकी जान की दुश्मन बनकर खड़ी थी। क्या सोच रहे हो हामा? उनके बाप हिमिम ने उन्हें सोचों में गलता देखा तो उन्हें गुमराह करते हुए बोला, देखो मेरे बच्चे, अगरचे मेरे और तुम्हारे बाप इब्लीस ने तेरी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दी हैं, इसके बावजूद तेरी हर खता मुआफ करने को तैयार है। वो चाहता है कि तू अपनी असल की जानिब लौटा। बदी की कुव्वतों का मुकाबला करना तेरे बस में नहीं रहा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तेरे कल्बो नज़र में शाहनूर का क्या मुकाम है। देख, ये वही शाहनूर है जिसकी अजमत और शुजात के तो किस्से बड़े गौर से सुनता था और मुझसे कहा करता था कि बाबा, मैं शाहनूर से मिलने के लिए तख्ता में जाऊंगा। मगर है मेरे सरकश बेटे, आज तेरे ख्वाबों की दुनिया तेरे सामने है। इब्लीस जो शानूर का दीवाना है, उसकी जहानत और बहादुरी और हुस्न फितना सास है। उसे अपने मकासद पूरे करना चाहता है। वो तेरे हक में तायब होने के लिए तैयार है। अगर तू शानूर को दिल से चाहता है और उसकी कुर्बत और वसल से अपने अरमान पूरे करना चाहता है तो मेरे नादान बेटे, मेरे सीने से आकर लग जा। इब्लीस अपने हाथों से शानूर को तेरे सुपुर्द कर देगा। बाबा के ज़हन में शाहनूर के दिल फरेब हुस्न का गुबार छा रहा था। उनकी उकाबी और जलाली आंखों में शाहनूर का सरापा लहरा रहा था। वो एक लम्हा के लिए भूल गए कि शाहनूर तो इंतकाम और आग के शोलों में झुलसी हुई एक औरत है जिसने अपना मजहब तर्क कर दिया और इब्लीस की दासी बनकर रह गई है। उनके बाप ने देखा कि उसका तीर निशाने पर बैठा है तो उन्हें तरगीबात देने लगा। सुन न मेरे बहादुर बेटे हामा, तेरी अजमत और बहादुरी और शान के शायान रुतबे तुम्हें ये घमंडी जिन्नात नहीं दे सकते। तुझे अपने बाजुओं पर बड़ा नाज था। तू ये समझता था कि अमश और उसके भाई तेरा साथ देंगे और वो इब्लीस और फरजंदान इब्लीस को मार डालेंगे। तो मेरे बच्चे, ये तेरी खुशफहमी थी। देखा, तेरी शाहनूर ने अहमश को एक फूंक मारकर उसका चिराग जिंदगी बुझा दिया। तो उसकी दानाई और वहशत और इल्म का अंदाजा नहीं कर सकता। अगर तूने शाहनूर को हासिल कर लिया तो मेरे बेटे तुझे गौले बियाबानी, अरवाह खबीसा और सिपाही इब्लीस में रुतबा और इज्जत हासिल होगी जो आज तक फरजंदान इब्लीस को भी हासिल नहीं हो सकी। बाबा अपने बाप की बातों के तलस्सुम में खो गया। एक फरजंदे इब्लीस ने उसे ऐसा सुहाना ख्वाब दिखाया कि वह दम बखूद शाहनूर की तरफ देखता रह गया। शाहनूर पहाड़ की चोटी पर उनकी बीवी के पास खड़ी थी। उसके एड़ियों तक दराज बाल बादलों के संग नरम रूह हवाओं में लहरा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे पहाड़ उसके बालों की तह में छुप गए हैं और भीनी भीनी मधुर ताने हर सू फूटने लगी। मजमार की सहर अफरोज धुनों ने माहौल पर फुसू तारी कर दिया। बाबा लम्हात की सूली पर लटक गया। उसका बाप और शाहनूर, जिन्हें यह यकीन था कि हामा को ताकत के जरिए जेर करना मुश्किल है, तो उन्होंने मकरो फ्रेब का एक ऐसा तलस्सुमाती जाल बुन दिया जिससे बाहर निकलना बाबा के लिए मुश्किल हो गया था। मगर उसी लम्हा उनकी बीवी करबो इब्तला में मुब्तला होकर चिल्लाने लगी, हामा, हामा, मुझे बचा लो। हवाओं के दोष पर तैरती हुई इसकी आवाज़ बाबा के कानों तक पहुंची तो वो लाचार नजरों से उसे देखने लगे। शाहनूर ने उनकी बीवी को बालों से पकड़ा हुआ था, उसे पहाड़ पर पटक रही थी। हामा, हामा, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। ए हक को जिनजादे, नामूसे जिन्नात के रखवाले, तुझे हक की कसम है, मुझे इस जालिम औरत से बचा लो। उनकी बीवी अजियत में मुब्तला होकर चिल्ला रही थी। शाहनूर ने उसकी बेबसी पर वहशियाना कहकहा लगाया और बोली, हामा अब तेरा नहीं रहा। ये कहकर उसने बाबा की नज़रों के सामने ही उनकी बीवी को जलाकर राख कर दिया। एक जिन को कत्ल करना हो तो उसे तलस्सुमाती आग में जला दिया जाता है। ये आग एक मखसूस अमल से लगाई जाती है। बाबा की नज़रों के सामने आग में झुलसी उनकी बीवी पहाड़ से नीचे गिर गई। जिस तरह आसमान से इब्लीस उसके हर कारों पर आग बरसाई जाती है, वो मंजर बिल्कुल ऐसा ही था। शाहनूर बाबा की बीवी को मारने के बाद हवाओं के दोष पर लहराती, बल खाती और मस्ताना काफिराना अदाओं के तीर बरसाती हुई उनके सामने आकर ठहर गई। उसके लब बेनियाज मुतकब्बराना मुस्कुराहट से खिल रहे थे और आंखों में फतह और सरशारी की शोखी थी। हामा, वो मुखातिब हुई तो उसकी आवाज़ मिठास से भरी थी। तेरे बाप ने कहा है कि तू बचपन से मेरा दीवाना है। अच्छा हुआ कि मैं तुझ तक खुद ही पहुंच गई। आओ हम यहाँ से चलते हैं। शाहनूर ने बाबा का हाथ थामा तो उनके रगों पे में यक लख्त हरकत पैदा हुई। शाहनूर का लम्स उनके वजूद को सुलगा गया और वो झटका लेकर परे हटे। तसव्वुरात और ख्वाब की कोहर आलूद तहों में छुपा हुआ उनका ज़हन एकदम बेदार हो गया।
ان کے خیال و مستی کے بت میں حق کی روشنی پیدا ہو گئی اور وہ شیطان کے طلسماتی جال سے باہر آ گئے، اور پھر انہیں سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ سارے سنگ دل لمحات یاد آ گئے اور وہ بے تابی اور بے قراری سے پہاڑ کی اس جانب دیکھنے لگے جہاں ان کی بیوی کی راکھ پڑی تھی۔ انہوں نے شاہ نور کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ شاہ نور، یہ سچ ہے کہ بچپن سے ہی تو میرے خواب و خیال پر چھائی رہی، مگر اے سنگ دل و صفاک عورت، تو ہرگز وہ شاہ نور نہیں جو حق کی روشنی کا مینارہ تھی۔ تیرا وجود تو تاریک و غلیظ دنیا میں لتھڑا ہوا ہے۔ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ میں صرف اس شاہ نور سے ملنا چاہتا تھا جس نے ابلیس اور شرعی جنات کے خلاف ہمیشہ جنگ کی۔ ابلیس کی طرفدار، اس کی تعلیمات کا پرچار کرنے والی میری بھی دشمن ہے۔ میں آج بھی ابلیس کو مردود اور لعین کہوں گا اور ایک روز اسے جہنم واصل کر کے رہوں گا۔ اس لمحہ اس کا باپ آگے بڑھا اور نفرت سے دھاڑا، حامد تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہو گیا ہے۔ اے میرے گمراہ باپ، میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا، اس کے بعد بھی تم میرے مقابلے پر ٹھہرے تو میں تمہیں نہایت ذلت کی موت ماروں گا۔ بابا نے غضبناک ہو کر اپنے ارادوں کا اظہار کیا۔ شاہ نور نے اپنے جلووں کو اپنے غضب کی چادر تلے چھپا لیا اور وہ ایک بار پھر قہر و غضب میں مبتلا ہو گئی۔ حامد، تجھے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ ہے۔ میں آج تیری طاقت کو للکارتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ تیرے اندر کتنی قوت ہے۔ یہ کہہ کر شاہ نور نے چگائے ابلیس پہن لیا اور بابا کے مقابل عفریت بن کر کھڑی ہو گئی۔ بابا نے اس کے عزائم سے نپٹنے کے لیے اپنے گرد ایک نورانی حلقہ قائم کر لیا اور بولے، اے کافر ادا، آگے بڑھ اور مجھے نیست و نابود کر دے۔ شاہ نور نے کہا لگایا تو فضا میں نخوت و دہشت کا طوفان برپا ہو گیا۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا اور بجلیاں کڑکنے لگی۔ پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اس بارش میں تیر و سنا جیسے اولے برسنے لگے۔ بابا اپنے حفاظتی حصار میں کھڑے رہے۔ انہوں نے آج تک ایسا غضبناک طوفان نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یاد آیا۔ شاہ نور نے کہا لگایا تو فضا میں نخوت و دہشت کا طوفان برپا ہو گیا۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا اور بجلیاں کڑکنے لگیں۔ پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اس بارش میں تیر و سنا جیسے اولے برسنے لگے۔ بابا اپنے حفاظتی حصار میں کھڑے رہے۔ انہوں نے آج تک ایسا غضبناک طوفان نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ شاہ نور پر اسرار علوم کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ طوفان اس دور کی یاد تھا جب زمین پر جنات کو آباد کیا گیا تھا، اور جب ان کے درمیان لڑائی ہوئی تو طاقتور جنات ایک ایسا ہی طوفان بیدار کرتے تھے۔ شاہ نور گرچہ بابا پر عطاب سے بھرا طوفان نازل کر رہی تھی، مگر وہ اس بات سے غافل تھی کہ بابا نے اپنے گرد حصار قائم کیا ہوا ہے۔ احمش نے بابا کو جو علوم سکھائے تھے ان کی بدولت وہ اس حصار میں کھڑے رہ کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بابا خاصی دیر تک شاہ نور کے طوفان کو دیکھتے رہے۔ ادھر شاہ نور اور بابا کا باپ ہمم بھی قہر و سنا کے طوفان میں بابا کو یوں کھڑے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ حامد اس طوفان کی زد میں کیوں نہیں آ رہا۔ بابا ان کی پریشانی پر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، شاہ نور، میں نے تو تمہارا یہ طوفان دیکھ لیا، اب تم میرے بگولے کی تباہی دیکھنا۔ یہ کہہ کر بابا نے اپنا دامن جھٹکا اور اس میں سے تلاطم برپا کرتی ہوئی ہواؤں کا طوفان پیدا ہوا اور آنن فانن زوردار بگولوں کی صورت میں ہر سو پھیل گیا۔ بگولے نے شاہ نور، ہمم اور غولے بیابانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کی چیخو پکار کی آوازوں سے بگولے کی شدت بڑھ گئی۔ بنی نوع انسان اس بگولے کو دیکھ کر سہم گئے۔ یہ بگولا اتنا زوردار تھا کہ ان کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ جانور اور فصلیں اس کی لپیٹ میں آ کر تنکوں کی طرح بکھر گئیں۔ بابا دامن کو برابر چھٹک رہے تھے اور دامن سے ایک نیا بگولا پیدا ہو کر دوسرے بگولوں میں شامل ہو جاتا۔ بگولے میں ارواح خبیثہ کے جسم چلنے سے بدبو پھیلنے لگی۔ بابا نے ماحول میں تقین دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کچھ پڑھنے کے بعد پھونک ماری تو خوشبو کا ایک جھونکا فضا میں معطر ہواؤں کی طرح پھیل گیا۔ بگولوں نے پورے علاقے کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ بابا بگولوں کی تباہی کا اندازہ نہیں کر سکے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہواؤں کو جنات کے وجود سے تسخیر کر کے جب انہیں بگولوں کی شکل دی جاتی ہے تو وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان بگولوں میں جنات کی مخفی طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی روک سکتا ہے جو اسے پیدا کرتا ہے۔ بابا کو کافی دیر بعد احساس ہوا کہ انہوں نے شاہ نور اور اپنے باپ کو پکڑنے اور مارنے کے لیے بگولے کو جنم دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا احساس انہیں اس وقت ہوا جب ان کے حصار کے قریب آگ سی سلگنے لگی اور اس میں سے جنات کا گروہ باہر نکلا۔ یہ آتشی جنات کا وہ گروہ تھا جو مہلا بیل کے دربار سے وابستہ تھا۔ مہلا بیل انہیں سرفروش کہتا تھا۔ یہ سرکش اور بہادر جنات مہلا بیل سردار کے اشارہ ابرو پر اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے۔ بابا انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ حامد، تمہیں یرد سرکار نے بلایا ہے، سرفروش جنات کے ایک سردار نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا تو بابا کا ماتھا ٹھنکا۔ خیریت تو ہے میرے بھائی؟ بابا نے نرمی سے پوچھا۔ سرفروش جنات کا یہ گروہ بابا کے رتبہ و طاقت و دانائی سے آگاہ تھا اور بابا کے ساتھ کئی معرکوں میں شریک ہوا تھا۔ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، حامد، تم نے یہ بگولے پیدا کر کے بہت برا کیا ہے، تم نے اپنی عاقبت تباہ کر لی ہے۔ میں نے کیا کیا؟ بابا نے کہا، میں تو ابلیس کے ہر کاروں کو ختم کرنے کے لیے بگولے پیدا کیے تھے، مگر تم یہ بھول گئے کہ ان بگولوں نے انسانی آبادیوں کو بھی تباہ کیا، ان کی املاک اور جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے آقا یرد کو معلوم ہے کہ تم نے
چند شیاطین مارنے کے لیے بگولے پیدا کیے ہیں۔ اے میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، بابا قدرے پریشان ہو کر بولا، کیا بگولے پیدا کرنا جرم ہے؟ ہاں، قوانین جنات میں یہ بات ناپسند کی جاتی ہے اور یہ ضابطہ طے ہے کہ بگولے صرف ویران علاقے میں ہی پیدا کیے جائیں، کیونکہ انسانوں پر خوف و دہشت طاری ہو سکتی ہے اور ان کے نیک و صالح لوگ جنات کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں گے، جس سے شیطان کی جیت ہوگی، کیونکہ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ انسان اور جنات کے درمیان نفرت بڑھے، اور انسان جو جنات پر بھی حاکم اور مال ہے وہ اس مخلوق کو برباد کر دے۔ بابا پریشان ہو گئے، واقعی اس بات سے لاعلم تھے کہ بگولے پیدا کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ بگولے تو ہر جن کا ہتھیار ہوتے ہیں، قدرت نے اسے ایسی محیر العقول طاقتوں سے نوازا ہوا ہے کہ انسانی عقل انہیں دیکھ کر دم بخود رہ جاتی ہے۔ سرفروش جنات کا سردار بولا، اے حاما، ہر جن کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ وہ ابلیس کے خلاف جب طاقت استعمال کرے تو اسے زیادہ ڈھیل نہ دے، کیونکہ زیادہ ڈھیل کی وجہ سے وہ اپنے مکر و فریب سے اسے پھانس لیتا ہے اور انسانوں میں موجود اپنے نمائندوں کو جنات کے خلاف اکسا دیتا ہے، جس کے بعد اس کے ہر کارے انسانی آبادیوں میں جا کر انہیں جنات کے خلاف گمراہ کرتے ہیں۔ چونکہ عام انسان جنات و شیطان میں فرق معلوم نہیں کر سکتا، لہٰذا شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان کے ہر کاروں نے تمہارے خلاف یہ ہتھیار استعمال کیا ہے۔ اس کے ہر کاروں نے بابل میں ڈنڈورا پیٹ ڈالا ہے اور یرد کے دربار میں جا کر انصاف طلب کیا ہے، اس لیے آقا نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہیں پکڑ کر لائیں۔ بابا کو یرد کے دربار میں ایک مجرم کی طرح پیش کیا گیا تو بابا نے یرد کو پوری تفصیل بتائی اور یہ بھی کہا کہ وہ محلہ بیل آقا کے حکم سے وادی شرارہ کے شیاطین کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ جنگ جو کئی سالوں تک محیط رہی، جس کی وجہ سے بابا کو بابل جانے کا موقع نہ مل سکتا تھا۔ یرد نے بڑے تحمل کے ساتھ پورا معاملہ سنا، پھر کہا، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، مگر بگولے پیدا کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ تم نے اپنی وحشت اور غضب کے ذریعے انسانی آبادی کو تباہ کیا، اس پر تمہیں سزا ملے گی۔ بابا نے یرد کے حکم پر سر جھکا دیا اور کہا، اے آقا، میں تمہارے حکم سے فرار نہیں چاہتا، تو بہتر انصاف کرنے والا ہے، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ انسانی اور جناتی آبادیوں میں نہیں رہو گے، تمہیں پانیوں کی سرزمین پر بھیجا جا رہا ہے، تم وہاں اکیلے رہو گے اور خدا عزوجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے۔ پانیوں کی سرزمین بابل سے کوسوں دور تھی، سوائے جنات کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سرسبز پانیوں سے سرفراز علاقہ جنت ارضی کی حیثیت رکھتا ہے۔ محلہ بیل نے جب اجمی ممالک کی سرکوبی کے لیے مہمات بھیجی تھی تو یرد ایک دستے کے ساتھ اس خطہ جنت ارضی کی طرف نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ خوبصورتی میں بے مثال تھا، اس کے میٹھے پانیوں میں لطافت و تازگی و طاقت تھی۔ دور دور تک لہلہاتے درخت اور پھلدار پودے علاقے کی خوبصورتی بڑھاتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا دریا تھا جو بابل کے دریائے دجلہ سے زیادہ وسیع اور گہرا تھا۔ اے حاما، تو اس علاقے کو آباد کرے گا اور اس وقت کا انتظار کرے گا جب ہماری اولاد اس سرزمین پر قدم رکھے گی۔ بابا اداس ہو گیا تھا، مگر اس نے خوش دلی سے سزا قبول کی اور اسی وقت اسے بابل بدر کر دیا گیا۔ سرفروش جنات کا گروہ انہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ بابا نے جب اس سرزمین کی لطافت و تازگی دیکھی تو ان کی کائنات ہی بدل گئی۔ اتنا خوبصورت اور زرخیز علاقہ دیکھ کر ان کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ کاش ان کی سزا اب کبھی ختم نہ ہو۔ اے مہربان مہمان، کیا تم جانتے ہو وہ علاقہ کون سا تھا؟ ساریہ نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ یہ سرسبز اور پراسرار خطہ اراضی بعد میں مصر کہلایا۔ جنات اسے میٹھے پانیوں کی سرزمین کہتے تھے۔ میرے بابا نے اس خطے میں اپنی محنت سے اس کی زرخیزی اور پراسراریت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے چپے چپے پر بیٹھ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگی اور اس کے ذرے ذرے سے پھل اور غلہ پیدا کیا۔ ساریہ نے ایک بار پھر داستان کی کڑیاں جوڑتے ہوئے کہا، بابا ماہوں سال تک اس علاقے میں رہے، انہیں احمش یاد آتا تو بہت روتے، اپنی بیوی کا خیال آتا تو ہجر غم میں بلکتے رہتے۔ ایسے میں انہیں شاہ نور اپنے باپ پر غصہ آتا۔ انہوں نے وہاں بے پناہ عبادت اور ریاضت کی اور اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا رب انہیں ایسی قوت و حکمت عطا کر کے بغول ابلیس کا جب مقابلہ کریں تو ان کے قدم ایک بار بھی لڑ کھڑا نہ پائیں۔ ایک روز بابا نیل کے دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے، آسمان پر بادل تیر رہے تھے، ماحول خاصا خوشگوار تھا، مگر ان کا دل اداس تھا۔ وہ برسوں سے اس سرزمین پر تھے، انہیں ایک بار بھی کسی ذی حس کا وجود نظر نہیں آیا تھا، مگر اس روز چلتے چلتے ان کے کانوں میں کسی کی سرگوشی میں بولنے کی آواز آئی۔ یوں لگا جیسے ہوا پر کسی نے دستک دی ہے اور ان کے گرد کھچے ہوئے پراسرار قیدخانے کے مقفل دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھی نہایت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ بابا نے ہواؤں کو سونگا، زمین کی پاتال تک نظر دوڑائی اور دریا کے پانی کے اندر دیکھا، مگر انہیں کوئی وجود نظر نہ آیا۔ وہ نکرئی کھنک سے بھرا لہجہ تھا، حاما مجھے دیکھو، مجھے سنو۔ بابا اس غیر مرئی وجود کو گرد و پیش میں تلاش کرنے لگے۔ وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون ہے جو اس اسرار کے پردوں میں رہ کر سرگوشیاں کر رہی ہے اور سامنے نہیں آ رہی۔ تم کون ہو؟ بابا نے اشتیاق و حسرت سے کہا، میرے سامنے آؤ، میں برسوں سے اپنی کسی ہم جنس کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ سنو، وہی لہجہ، وہی انداز ہواؤں پر دستک دیتے ہوئے ان کی سانسوں میں اتر گیا۔ میں بھی تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں، مجھے محسوس کرو، میں کون ہوں۔ بابا کے اندر ایک خوشگوار سی مہک اتر گئی، ان کے رگو پے میں تازگی اور امنگوں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ اپنے وجود پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے،
تم میرے سانسوں میں ہلبل کر گئی ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ نہیں، تم خود بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ اس کے لہجے میں اب شوخی اور شرارت تھی۔ بابا سوچنے لگے کہ یہ شعلہ اور شبنم وجود کون ہو سکتا ہے جس کے دم سے ان کی سانسوں میں خوشبوئیں بھر گئی ہیں اور وجود میں آتش جواں بیدار ہو رہی ہے۔ بابا نے اپنے علوم کو پکارا اور ان کی مدد سے غیر مرئی پردوں میں چھپے ہوئے وجود کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ ہاما، او ہاما، اب اس کھنکتے لہجے میں شرارت تھی، تمہارا علم اور سب گیان دھیان رہ گیا نا؟ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو مگر دیکھ نہیں پا رہے۔ تم کون ہو اور کیوں یہ تجسس پیدا کر رہی ہو؟ بابا کو اس کی شوخی پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر تم نے میرے سامنے نہیں آنا تھا تو یوں مجھے پکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا نے چنچلاتے ہوئے ایک بار پھر علوم کی طاقت سے راز پنہا کو آشکارا کرنا چاہا۔ ہاما، تو صدیوں تک اپنے علم کو پکارتا رہے گا مگر مجھے تلاش نہیں کر پائے گا۔ وہ ایک بار پھر بابا کو چھیڑنے لگی۔ بابا غصیلی نظروں سے آواز کے ماخذ کی جانب دیکھنے لگے۔ انہیں اسرار کے پردوں میں کوس و قزح کے شوخ اور رقصاں رنگوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوس و قزح کے سارے رنگ مہین و تیز پردوں کی طرح فضاؤں میں لہرا رہے تھے۔ ظاہری اور باطنی دنیا کے رنگ و پے میں غیر مرئی لمس کا احساس بھرا ہوا تھا۔ بابا علوم کی دنیا سے باہر آئے اور نیل کے پانی کو دیکھنے لگے جو مستانہ روی سے اپنے کناروں کے درمیان بہ رہا تھا۔ بابا دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کا دل بہت اداس تھا اور چہرے سے افسردگی ٹپک رہی تھی۔ ہاما، میں تمہارے سامنے آ جاؤں؟ وہ سرگوشی ایک بار پھر فضا کے لبوں سے نکلی تو بابا نے امید بھری نظروں سے آواز کی سمت دیکھا، پھر سر گرا کر سوچوں میں کھو گئے۔ ہاما، تم جیسے عظیم اور شجاع جنزادے کو اس طرح اداس اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس بار وہ کسی مدبر کی طرح بولی اور سمجھانے لگی۔ تم یہاں صدیوں سے مقید ہو، تم نے اس ارض فشاں کو سبزہ یاب سے بھر دیا ہے، مگر تمہارا دل اب بھی اداس ہے۔ ہاما، تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا دل اداس کیوں ہے؟ ہاما نے آہ بھری اور حسرت ناک لہجے میں بولے، اے شرر فشاں، تم میرے دل کے تاروں کو کیوں چھیڑ رہی ہو؟ مجھ بے کس و بے ثبات سے کیا سننا چاہتی ہو؟ میں تم سے بہت کچھ سننا چاہتی ہوں ہاما۔ میں جانتی ہوں کہ تو کون ہے، تیری آنے والی صبحیں اور شامیں کیسی ہوں گی۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میری صبحیں اور شامیں کیسی ہوں گی، مگر تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتی کہ تو کون ہے؟ تجھے مجھ میں زیادہ دلچسپی کیوں ہے؟ تو میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ بابا نے ناراض لہجے میں کہا۔ فضا میں نکرئی اور خوشگوار کہکہا گونجا۔ تیری یہ بیتابی قلب میں جانتی ہوں۔ وہ بولی، اچھا تو تیری یہ بیتابی قلب میں جانتی ہوں۔ وہ بولی، اچھا تو پھر میں آ رہی ہوں، مگر ایک وعدہ مجھ سے کرنا پڑے گا۔ کیسا وعدہ؟ بابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کہ جب تک میں نہ تجھے اپنے بارے میں بتاؤں تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھو گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابا نے حیرانی سے کہا، جب تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے، تو میں تم سے باتیں کیسے کروں گا؟ کیا تم گونگی بہری بن کر مجھے ملو گی؟ وہ بابا کی بات سن کر خوشگوار کہکہے لگانے لگی۔ ہاما، تم نے دلچسپ پہلو نکالا، باقی اگر میں تمہیں پابند کر دوں گی تو مجھ سے باتیں کیا کرو گے؟ تم بے حد ذہین ہو۔ بابا کی پریشانی اب دھل چکی تھی اور وہ اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اچھا، اب زیادہ باتیں نہ کرو، میرے سامنے آ جاؤ، مگر عہد تمہیں پھر بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ بابا نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں اس عہد سے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا، فی الحال میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے، وعدہ کیا۔ اسی لمحہ بابا کی آنکھوں کے سامنے فضا کا سینہ چاک ہوا اور ایک گوہر آبدار حسن کا چشمہ آبشاروں جیسی ٹھنڈک اور روانی لیے چلوا کر ہو گیا۔ آفتابی آنکھوں اور مہتابی چہرے پر تابانی فطرت کے جلوے رقصاں تھے۔ اس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ تراشیدہ قامت اور چال میں وقار و تمکنت لیے جب بابا کے سامنے ہواؤں کے دوش پر لہراتی ہوئی ٹھہری تو بابا کی آنکھوں کے سامنے کوس و قزح کے سارے رنگ ساکت ہو گئے۔ اس کے تابہ چہرے سے کوس و قزح پھوٹ رہی تھی۔ بابا کے منہ سے بے سختہ نکلا، نہیں، یہ سوال نہ کرنا۔ اس کا شیریں اور میٹھا لہجہ نظروں کی شوخی و تراوت دیے ہوئے تھا۔ بابا دم بخود خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ انہوں نے زندگی میں اس درجہ کمال کا حسن نہیں دیکھا تھا۔ مگر یہ تو بتا دو کہ تم آدم زادی ہو یا جن ذات؟ بابا خاموش نہ رہ سکے۔ آسمان سے اتری ہو یا زمین کا ہوشہ نور ہو؟ ہاں ماں، میں نہ زمین کا ہوشہ ہوں نہ آسمان سے اتری ہوں، میں تو اس کائنات میں بکھری خوشبوؤں کا پیرہن ہوں۔ وہ عالم تصور میں کھو کر بولی، مجھے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مگر چھوا نہیں جا سکتا۔ مجھے صرف وہی چھو سکتا ہے جو زمان و مکان کی قید سے مبرہ ہو، نباز فطرت ہو، جمال ساز ہو۔ بابا پر اس کے ساحرانہ وقار اور سحر انگیز گفتگو نے بے حد اثر کیا اور اسے عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں زمانے کی آلائشوں سے پاک ہوں، وہ روح ہوں جس کی تلاش میں تم جیسے نیک و صالح شجاع جنات اور انسان سرگرداں رہتے ہیں۔ میرا پیرہن وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس نے نیل کے پانی کی طرف دھکا اور بولی، ہاں ماں، اس دریا کے پانی کو دیکھو، یہ فردوس بری پر عرض آسمان کا تحفہ ہے۔ یہ کتنا شیریں اور جاساز پانی ہے، اسے پی اور آنے والوں کو بھی پلانا۔ میں آج تمہارے پاس آئی ہوں اور پھر بھی آتی رہوں گی۔ تم مجھے جب بھی سچے دل سے پکارو گے میں آؤں گی۔ میں تمہیں کس نام سے بلاؤں تو تم آؤ گی؟
بابا نے پوچھا۔ تم مجھے زتاس کہہ کر پکارنا۔ وہ بولی، میرا نام ہر دور میں بدلتا ہے، اس عہد میں میرا یہی نام ہے۔ لو میں جا رہی ہوں۔ ٹھہرو، تمہیں خدا ذوالجلال کی قسم ہے کہ بنا جانا کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ بابا ایک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں اماں، مجھے جانا ہے اور پھر تمہارے پاس واپس آنا ہے۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آئی تھی۔ کیسی خوشخبری؟ بابا نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ دیکھو ادھر، جہاں سے نیل کا پانی بہتا ہوا یہاں آ رہا ہے، ادھر ایک نیا شہر آباد ہوگا۔ وہ آنے والا ہے جس کے لیے تمہیں اس فسوقار زمین پر بھیجا گیا، جس کے لیے تم نے زمین کو آباد کیا، وہ آ رہا ہے۔ اس چوکی پر کھڑے ہو جاؤ، خدا کا وہ بندہ اپنے رفقا کے ساتھ آ رہا ہے، وہ تیرے لیے خوشخبری بھی لائے گا۔ بابا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ زتاس وہ کون ہے؟ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی خطا ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ خطا نہیں کرتا، وہ تو خطا کاروں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اس کا نام اخنو ہے، ید کا بیٹا ہے، اس پر اس کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے۔ بابل سے ارض مقدس تک خدا کے نافرمان و سرکش انسانوں کی اکثریت ہو گئی ہے، بدی ہر سو پھیل رہی ہے، ابن آدم لعنت و ذلت میں گرفتار ہے۔ اخنو اس پرآشوب دور میں نیکی اور روشنی کا نشان ہے۔ تم تو یہاں قید کر دیے گئے اس بات سے غافل رہے کہ بابل کی سرزمین نے کتنے عذاب جھیلے ہیں۔ اے خامہ، اخنو اللہ کے رسول ہیں، آنے والی نسلیں انہیں حضرت ادریس کہیں گی۔ اے حامہ، اللہ نے اپنے اس مقرب اور محبوب بندے کو قلم کی طاقت عطا کی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ لکھتا بھی ہے۔ اللہ نے اسے آسمان پر پھیلے ہوئے ہزاروں ستاروں کا علم بھی دیا ہے، وہ نجوم و جعفر کے علوم پر دسترس رکھتا ہے۔ اس نے گمراہ انسانوں کو بچانے کے لیے اپنے علوم سے بھی رہنمائی حاصل کی ہے، وہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ نے اسے طب و حکمت سے نوازا ہے۔ اے حامہ، آگے بڑھ اور اس صبح روشن کا استقبال کر۔ جب وہ یہاں آئے گا تو یہ خطہ فردوس اس کے قدم چومے گا۔ بابا اس کی باتیں سن کر دم بخود تھے۔ زتاس جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی، مگر انہیں ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کی خاطر اپنے دل کی رونقوں کو فراموش کرنا پڑا۔ اس دور میں بابا بہت زیادہ عبادت گزار ہو گئے تھے، ان کے سجدوں کی نیل کی سرزمین گواہ ہے۔ بابا خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے اور ذکر الہی میں غایت درجہ حد تک مستغرق رہتے تھے۔ ان کی جبین پر سجدے ٹیکنے سے نشان پڑ گئے اور آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے گلا رند جاتا، آنکھیں رو رو کر متورم ہو گئی۔ بابا اصولوں کے پابند اور قانون فطرت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے انہیں جب یرت نے بابلیوں کے حلقہ ارادات سے نکال کر نیل کی سرزمین پر بطور سزا بھیجا تو انہوں نے خندہ پیشانی سے اسے قبول کیا تھا۔ اب جب انہیں زتاس نے یہ خبر سنائی کہ عنقریب یہ سرزمین مرجع خاص بننے والی ہے تو ان کے اندر توانائی کی ایک تازہ لہر ابھری۔ وہ روزانہ پہاڑی پر چڑھ کے اس جانب دیکھتے رہتے جدھر سے بابلیوں کا قافلہ آنا تھا۔ بابا نے ان کے استقبال کے لیے راستے سوار دیے تھے۔ بابا آخر وہ دن آ ہی گیا جس کے انتظار میں نیل کی سرزمین مدتوں سے منتظر تھی۔ بابا نے دور سے اس قافلے کی چاپ سن لی تھی، وہ دیوانہ وار فضاؤں کا سینہ چیر کر ان کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کا قافلہ سرزمین نیل پر پہنچ گیا تھا۔ اونچے اور مضبوط قد و کاٹ کے بابلی اپنے پالتو جانوروں پر سوار تھے۔ بابا نے آگے بڑھ کر قافلے کے عظیم سالار کی قدم بوسی کی اور بےتابی سے ہر شخص کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس وقت وہ خود بھی ایک انسان کے روپ میں تھے۔ پاک باز ہستیوں کے علاوہ کوئی نہ جان سکا کہ ان کے جو دیوانہ وار شخص ہاتھ چوم رہا ہے وہ کون ہے۔ وہ اس سے استفسار کرنے لگے کہ وہ کون ہے۔ بابا نے انہیں یہ بتا کر مطمئن کر دیا کہ وہ راستہ بھول کر یہاں آ گیا تھا۔ بابا ان کے ساتھ ہی سرزمین نیل پر رہنے لگے اور اس پورے خطے کے جغرافیے اور موسموں اور خوراک سے انہیں آگاہ کیا اور ان کے لیے پہاڑوں پر غاریں کھود کر انہیں وہاں رہنے کے لیے رہائش گاہیں بنا دی۔ بابلی ان کی ہر کام میں لگن، محنت اور مہارت دے کر حیران ہوتے اور برملا کہتے کہ واللہ یہ شخص انسان نہیں جن ہے۔ بابا ان کی باتوں پر دل ہی دل میں مسکراتے رہتے۔ اے ہمارے مہمان، اس سے آگے کی داستان انتہائی پر اسرار اور ناقابل یقین حد تک خوفناک ہو جاتی ہے۔ یہ اس عہد کی تاریخ ہے جب انسان نے پڑھنا اور لکھنا سیکھ لیا اور مخفی و آفاقی علوم کی تبلیغ کی داغ بیل ڈالی تم دیکھ رہے ہو، گفتگو کے دوران کئی پہر سے رہ گیا اور میں تمہیں ان پہاڑ سے تمہاری دنیا کی ایک جھلک دکھاؤں۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ ہو لیا اور وہ مجھے پہاڑ کے آخری سرے پر لے گئی۔ آسمان کی بلندیوں سے ہم کلام اس چوٹی سے نیچے دیکھنے پر نظریں دھندلا جاتی تھی اور قلب و نظر پر تھر تھراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ اس پہاڑ سے نیچے تمہاری دنیا ہے، علائشوں اور محبتوں کے آمیزے میں لتھڑی ہوئی دنیا۔ ساریہ کے لہجے میں یاسیت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں چرا کر بولی، اے ہمارے ہمدرد انسان، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہاں، میں اس کی آنکھوں میں اپنی دنیا کی صفاقی دیکھ چکا تھا، لہٰذا میں نے مارے ندامت کے کچھ نہ کہا اور پہاڑ سے جھک کر اپنی دنیا کو تلاش کرنے لگا۔ یہ وہی ظالم لمحات ہے جب میں پوری محویت کے ساتھ تحدے نگاہ زمین کے نقوش ڈھونڈ رہا تھا، جب مجھے اگر کے پودے کے سلگنے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ہماری دنیا میں اگر کی لکڑی کو اگربتی کہا جاتا ہے۔ یہ پودا صدیوں سے زمین پر آباد ہے۔ اس کی خوشبو ذہنوں کو مسحور کر دیتی ہے، جنات پر اس کی خوشبو مدہوشی طاری کر دیتی ہے، اس لیے اس لکڑی کو جلا کر ماحول کو جنات کے وجود سے پاک کیا جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے اگر کی خوشبو پسند ہے، میں نے مدتوں بعد اسے سونگھا
اور لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگا۔ میرے پورے وجود میں راحت سی گھل گئی اور میں نے سراشاری و مستی کے عالم میں ساریہ کی جانب دیکھا۔ میری طرح اس پر بھی اگر کی خوشبو اثر کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے جھوم رہی تھی، اس کے لبوں سے سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ میں اپنی راحت میں یہ بھول ہی گیا کہ جنات کو قابو کرنے کے لیے جب عملیات و وظائف کے چلے کاٹے جاتے ہیں تو ہر عامل خوشبویات سے دھنی بھی سلگاتا ہے۔ خوشبویات کا یہ دھواں جنات پر مدہوشی طاری کر کے انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ ساریہ دیکھو کس قدر لطف دے رہا ہے یہ اگر کا دھواں۔ میں نے عالم مدہوشی میں اسے مخاطب کیا۔ اس کے براق لبادے کو نرم رو خوشبودار ہوائیں جھولے دے رہی تھی اور وہ لہرا رہی تھی، بل کھا رہی تھی۔ اس کے بال ہواؤں میں بکھر رہے تھے، اس کے لبوں سے نکلنے والی سسکاریاں چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ اس لمحوں میں چونک اٹھا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ساریہ اگر کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کی سحر انگیز خوشبو نے اس کے ذہن کو قابو کر لیا تھا۔ جنات جب اگر اور عملیات و وظائف کے تحت زیر کر لیے جاتے ہیں تو ان کے حقیقی خد و خال واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ جب انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اپنی مخفی قوتوں کے ذریعے انسانوں جیسا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر اس حالت میں کوئی ان پر عمل کر لے تو وہ مدہوش ہوتے ہوئے اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہیں۔ ساریہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس کا براق لبادہ سیاہی مائل ہو گیا، اس کا اجلا اجلا چہرہ گندمی مائل اور جھریوں زدہ ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ساریہ ایک خوفناک جنزادی کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ بال جن کے لہرانے سے فضاؤں میں خوشبویات بکھر جاتی تھی اور بادلوں کو ڈھانپ لیتی تھی، اب ساکت و بے جان اور مرجھائے ہوئے اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ ان میں چھپ گیا تھا۔ میرے خواب و خیال اور تصورات کے سارے محل سمی بوس ہو گئے۔ وہی ساریہ جس کے حسن دل سوز سے فضائیں معطر اور مہک آلودہ ہو جاتی تھی، اور جس کے حریری آنچل تلے میں نے کئی مدہوش ساعتیں گزاری تھی، جس کے رخ تاباں سے فطرت رنگ و نور میں نہا جاتی تھی اور جس کے ابرو چشم سے دل مسلوب ہو جاتے ہیں، جس کے گھنے سیاہ اور دراز بالوں سے ہوائیں اٹکیلیاں کرتی تھیں تو ہر سو خوشبوئیں پھیل جاتی تھی، جس کے خد و خال میں ایک شوخ و شنگ اور چنچل حسینہ کے جلوے تیرتے رہتے تھے۔ اگر کی خوشبو نے جب اس پر سحر آ گئی اور طاری کر دیا تو اس کا باطن ظاہر ہو گیا، اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ اس کا پیکر حقیقی ایک دل خراش تلخ اور بھیانک روپ لیے میرے سامنے تھا۔ صدیوں کی خاک میں لتھڑا ہوا جھریوں زدہ ایک مریل سا وجود ناتواں میرے سامنے ڈھہ گیا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی خاک آلود ہو رہی تھی۔ اس کا بدن سکڑتا ہوا پہاڑ کی آخری چٹان پر ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے دیپ بجھ چکے تھے اور وہ حسرت و یاس اور ملتجی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ساریہ، میں نے اسے مخاطب کیا تو اس کی آنکھوں میں موہوم سی امید کا دیا ایک لمحہ کے لیے بھڑکا۔ ساریہ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو یوں لگا جیسے ہاتھ میں کوئی سیالدار چکناہٹ والی شے آ گئی ہو۔ میں نے دیکھا تو اس کے میلے کچیلے جھریوں زدہ ہاتھوں کی سیاہ کھال پگھل رہی تھی، بالکل ایسے جیسے کوئی ربڑ کی شے گرم بھٹی کے پاس رکھ دی جائے تو وہ آہستہ آہستہ نرم ہو کر پگھلنے لگتی ہے۔ ہاتھوں میں چپچپاہٹ ہوئی تو مجھے کراہیت سی ہونے لگی اور ابکائی آئی۔ ساریہ کے معطر وجود سے تغین آ رہا تھا۔ میں جب ابکائی کے لیے ڈگارا تو ساریہ کی آنکھوں کے بجھتے چراغ ایک لمحے کے لیے دوبارہ چلے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کے 2 قطرے ٹپک پڑے۔ میں نے سوچا یہ وہی ہاتھ ہے جنہیں تھام کر میں خراما خراما چلتا تھا، خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھتا تھا، لیکن آج اس کے حقیقی پیرہن کا زبوں حال روپ دیکھ کر مجھے ابکائی آ رہی تھی۔ میں نے خود پر لعنت ملامت کی اور دل میں سوچا عابد تم کتنے خود غرض ہو۔ آج تمہیں اس پیکر جمال سے نفرت ہو رہی ہے جس کا روپ سوروپ اور قربت تمہیں حیات بخش لمحات بخشتی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ ساریہ کی مدد کیسے کروں۔ مجھے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا اور میرے سامنے ساریہ فرزندِ جنات حامہ کی اکلوتی بیٹی سسک سسک کر مر رہی تھی۔ فضا میں اگر کا دھواں بتدریج بڑھ رہا تھا اور مجھے بھی اپنے ذہن و قلب پر وجد اور نشہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پریشان تھا کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے اور کون اسے سلگا رہا ہے۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید پہاڑ کے نیچے اگر کے درختوں میں آگ لگنے سے یہ دھواں آ رہا ہے، لیکن جب میں نے پہاڑ سے جھک کر دیکھا تو مجھے یہ خیال بدلنا پڑا۔ میں سوچنے کے ساتھ ساتھ بار بار ساریہ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا جو موت کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے حامہ کو فوراً آگاہ کرنا چاہیے، لیکن جب میں نے صورتحال کا جائزہ لیا تو مجھے اپنا ارادہ بھی بدلنا پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک اگر کا دھواں یہاں موجود رہے گا کوئی بھی جن اور دوسری ارواح نہیں آ سکیں گی۔ دھواں بتدریج بڑھ رہا تھا اور پہاڑوں کے ٹھنڈے ماحول میں اس کی خوشبو نے پورے ماحول کو متوالا کر دیا تھا۔ یکایک میرے ذہن میں چکا چوند پیدا ہوئی اور خیال پیدا ہوا کہ میں خود اس کا علاج کیوں نہ کروں۔ میرے بزرگوں نے مجھے کچھ وظائف ایسے عطا کیے تھے جو نسل در نسل مجھ تک منتقل ہوئے تھے، مگر میں نے انہیں کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے 6-7 برس کی عمر میں ہی یہ وظائف سیکھ لیے تھے۔ اس زمانے میں میرے دادا جب اپنے آستانے واقعہ کچا راوی میں بیٹھتے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مجھے ان علوم سے کوئی رغبت نہیں تھی، مگر اس پیشے کو گھر کی کھیتی متصور کرتے ہوئے مجھے بھی پراسرار علوم کی شدھ بودھ تو تھی ہی، لیکن میں حتی الامکان کوشش کرتا تھا کہ مجھے مخفی علوم کے گورکھ دھندے میں نہ ہی پڑنا پڑے۔ مگر آہستہ آہستہ جب میں بلوغت کی سرحدوں سے گزر گیا تو مجھے ان علوم کی افادیت و اہمیت اور خاندانی مجبوریوں کے باعث اس طرح آنا پڑ گیا تھا